गलतियों यहाँ पौलुस रसूल का हक चौथे बाब को निकालें 6 और 7 आयत और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। कोई पहला पॉइंट है हैसियत में तब्दीली। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जैसे पहले भी मैंने आयत कोट की, यूहन्ना इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत के साथ पढ़िएगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, न खून से न गोश्त से न इंसानी इरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। आप इमेजिन करें कि जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह के कफारा से वाकिफ नहीं है, यीशु मसीह को आपने नहीं जाना, यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, तो आप भी साउल की तरह यीशु मसीह के लोगों के दुश्मन, यीशु मसीह के दुश्मन है, और उसके कलाम को फैलाने के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सच्चाई पर मबनी बात नहीं है, और फरीसियों की तरह कह सकते हैं कि तुम यीशु नाम लेकर मुनादी ना करना। लेकिन जो ही राय दमिश्क पर साउल पर यीशु मसीह का जलाल उतरता है, वो यीशु मसीह को जान लेता है और फिर यीशु मसीह को पहचान लेता है। उसके बाद उसके अंदर ये तहरीक चलती है और वो कहता है अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब चीजें। यहाँ पर कुछ दुनिया में हम फर्क अंदाज से देखें। अब पौलुस रसूल जब साउल था, यीशु मसीह को नहीं मानता था, नहीं जानता था, जब उसका जलाल उसने देखा, उसको पहचान लिया, उसको मान लिया, तो अब वो साउल नहीं रहा बल्कि पौलुस बन गया है। अब वो कहता है मैं नया मखलूक हूं, यानी वो खुदा में पैदा हो चुका है, उसने नई पैदाइश का तजर्बा ले लिया है। जैसे मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि एक शख्स आता है, एक घराने का बेटा, कहता है डैडी जी मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, और घराने के लोग कोई कान नहीं धरते, कोई रिस्पांस नहीं देते। वजह क्या है कि उसके कारनामे वही हैं, उसकी हरकत वही है, वैसे ही वो नाफरमान है, वैसे ही लाउडली बात करता है माँ बाप से, तो उसमें तब्दीली नहीं है। और कुछ देर बाद दूसरा बेटा आता है, उसने भी यीशु मसीह को कबूल किया है, उसने भी पानी का बपतिस्मा लिया, उसने भी शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके नई पैदाइश का तजर्बा किया है। लेकिन माँ बाप अजीज़ व कारब कहते हैं कि ये हमारा बेटा जो है ये पहले वाला नहीं, इसमें तब्दीली है, ये नया मखलूक है। यानी जब आप यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके किरदार से, आपकी जिंदगी से यीशु का जलाल जाहिर होता है, और लोग कहते हैं कि ये बहन बदल गई है, इस भाई को क्या हुआ है, इसकी जिंदगी में ये तब्दीलियां कैसे रूनुमाई, वजह क्या है, उसने यीशु मसीह नासिर। यही वजह है कि जब साउल यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो पौलुस की तरह, और वो कहता है अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझे। अब वो प्रेजेंट कर रहा है यीशु मसीह को, वो कहता है पौलुस कुछ नहीं है, मेरी जो नेकियां हैं गंदी धज्जियों की मानत है। वो कहता है बेशक मैं बिन्यामीन के कबीले से हूं,
بے شک میں اسرائیل قوم سے ہوں، بے شک میں شریعت کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا، راست بازی کی شریعت کے اعتبار سے بے عیب ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کو میں پورا سمجھوں، نقصان اٹھاتا ہوں تاکہ مسیح یسوع کو حاصل کر لوں، مسیح یسوع میں پایا جاؤں۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی حیثیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ گنہگار نہیں رہتے بلکہ آپ فرزند بن جاتے ہیں، آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، آپ خدا کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں، آپ مسیح کے وسیلہ سے ابدی بادشاہ کے وارث بن جاتے ہیں، آپ ابدی ہلاکت سے نکل کر ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ تھے، آپ کی زندگی میں ڈارکنس تھی، آپ کی زندگی پر ابلیس کا تسلط تھا، گناہ تھا، آپ قباحت میں، جہالت میں تھے، آپ بدی میں تھے، بدکاری میں تھے، آپ دنیا داری میں تھے۔ خدا کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے اس کو جب آپ نے قبول کیا تو کلام اقدس میں لکھا یوحنا کی انجیل کے 15 باب میں، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تھا کہ تم جاؤ اور پالو اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تو وہ خدا اپنے بیٹے کے اس فضل میں داخل کرتا ہمیں کہ اب ابدی ہلاکت سے نکل کر ابدی زندگی میں ہم آگے ہیں، اور جب ابدی زندگی میں ہیں تو آپ فرزند خدا کے ہیں، آپ خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، آپ خداوند کے نام سے ہیں، یعنی خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں آپ۔ جب آپ شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو کس کو قبول کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو۔ اور پالوس رسول رومنس کی کلیسیا کے 6 باب میں لکھتا ہے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا۔ اب یہ میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے، جب میں اوپر کروں گا تو ڈریس زیادہ نظر آ رہا ہے، یعنی میرا ڈریس پروموٹ ہو رہا ہے۔ اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا۔ تو جب میں نے اور آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، پہن لیا، تو پھر ہم اپنے نہیں ہیں، ہم تو لہو سے خریدے گئے ہیں، ہم نے تو مسیح یسوع کو پہن لیا ہے۔ تو جب یسوع مسیح کو پہن لیا ہے تو پھر 24 آور، چاہے خادم ہے، چاہے خادمہ ہے، چاہے عام ایماندار ہے، ہم یسوع مسیح کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اوپر سے گانا ہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرا اٹھنا بھی اور بیٹھنا بھی اور چلنا بھی تجھے پاتا رہے۔ یہ ہم نے دل سے اٹھے گا کہ میں یسوع مسیح میں ہوں، جیسے پالوس کہتا ہے والہانا اب میں زندہ نہیں ہوں، یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور یسوع مسیح کو پریزنٹ کر رہا ہے ہر لمحہ۔ وہ کہتا ہے میری تقریر میں لبھانے والی باتیں نہیں ہیں، میں صرف مسیح مسعود کو پیش کرتا ہوں۔ جیسے بھائی دانش نے کہا کہ ان کے استاد نے سکھایا کہ دنیا کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بائبل مقدس میں بڑی تمثیلیں ہیں۔ یسوع مسیح نے اتنا مواد ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، اور ان کو ہم نے استعمال کر کئی دفعہ ہم بہت سارے خادمین، بڑے شاعروں کی وہ تمثیلیں دیتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن بائبل مقدس میں ہر ایک چیز آپ کو ملے گی اور مینج طریقے سے ملے گی۔ آپ نے زندگی میں کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، لا کے مطابق کیسے آپ نے چلنا ہے، لا کے مطابق چلیں گے تو برکت پائیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری کا کلام جو ہمیں ترتیب سے بتاتا ہے کہ کیوں ہابل کی قربانی قبول ہوئی، کیوں قائن کی قربانی۔ قانون کے تحت آپ چلیں گے تو سب برکت پائیں گے۔ اس لیے جب میں اور آپ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام ہم سنتے ہیں، کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان آپ کو اس لیول پر لے کر آتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، آپ توبہ کریں۔ آپ اس پر دل سے ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن توبہ اس کے بعد ضروری ہے، اور جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ آپ کو بپتسمے کی طرف راغب کرتی ہے کہ اب عملاً یسوع مسیح کی موت میں اس کے لیے شامل ہونا ہے۔ اور جب آپ بپتسمہ لے کر اوپر آتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ روح القدس سے بھر جائیں، آپ پر روح القدس کی مہر ہو جائے، آپ کو روح القدس بیانے میں مل جائے، تاکہ اب آپ خدا کے گھرانے کو، خدا کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کلام اقدس کو پڑھتے ہیں تو 5 کنواریاں اندر چلی گئی دلہا کے ساتھ، اور 5 باہر تیل لینے کے لیے مل گیا تیل۔ پھر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، خداوند ہمارے لیے کھول۔ وہ بھی اسے خداوند کہتی ہیں،
لیکن اندر سے جواب آتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب جنہوں نے قانون کے مطابق شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوگا، توبہ کی پانی کا بپتسمہ لیا ہوگا، ان پر روح القدس کی مہر ہے، وہ خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں اور اس کی دلہن کا حصہ جہاں جہاں ہے۔ یعنی دلہن کس کی ہوتی ہے؟ دلہا کی۔ اور دلہا اپنی دلہن کو پہچانتا ہے، جیسے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے پہچانتی ہیں۔ تو جب آپ خداوند کے ہیں، اس کی دلہن کا حصہ ہیں، آپ کے چہرے میں کوئی دھری، کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں ہے، تو پھر آپ خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہوں گے وہ اپنی دلہن کو اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طور سے میں دیتا ہوں کہ بہت سارے ایسے خاوند اور بیوی ہیں جو اپنے خاوند یا بیویوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور محبت کا یہ لیول ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی دلہن سو جاتی ہے تو اس کی کوشش ہے اس کے بس میں ہو تو اسے وہ قبر سے بھی نکال لے۔ اس لیول تک محبت ہے، لیکن دنوی طور پر جسم میں رہ کر ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اور آپ جس کی دلہن ہیں وہ ایسا دلہا ہے کہ دلہن کا جو حصہ سویا ہوگا، قبر میں ہوگا، اس کو نکال پھینکے گا۔ ہاللیلویہ! وہ بھی قدرت کے باعث ایسا کرے گا، کیونکہ ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اس کی دلہن ہیں، اور اس نے ہمیں فدیہ دے کر خریدا ہے۔ جب ہم ابدی ہلاکت میں تھے اس نے ہمیں ابدی زندگی میں داخل کیا ہے۔ اب میری اور آپ کی حیثیت ویلیو ہے، اور صرف یہی نہیں، حیثیت میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں۔ یوحنا کے خط میں دیکھیں 3 باب میں، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے فرزند ہیں، اور اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ آئے گا کون؟ ہمارا دلہا خداوند، تو ہم اس کی مانند ہوں گے جیسا وہ ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ جلالی ہوگا۔ تو جب دلہا جلالی ہے تو دلہن بھی جلالی ہوگی، لیکن دلہے کے آنے پر وہ جلالی ہوگی، کیونکہ دلہا اپنی جلالی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو اس کے نام سے کہلاتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس بات کو جانیں کہ ہم اس کو روبرو ویسے دیکھیں گے جیسا وہ ہے، اور جب وہ دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے اسپیسیفک ہے، تو دلہن کو تیاری کریں تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ ہوا میں ان کا استقبال کریں اور انہیں ہاللیلویہ۔ نمبر 2، آپ کے گناہ کا کیا ہوا؟ کہ جب دیکھیں ہم نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند دلہا مان لیا ہے، شخصی طور پر انہوں سے جان لیا ہے، اس کا کلام ہمیں گناہ سنوار رہا ہے، نکھار رہا ہے، بتا رہا ہے، تو پھر اس کے کفارہ کے باعث میرے اور آپ کے گناہ دھل گئے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح ناصری واحد راہ نجات ہے، اس کے بغیر کوئی انسان گناہوں سے مخلصی، رہائی، چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ جب تک آپ یسوع مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا، اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے، آپ گناہ میں ہیں، آپ بدی میں ہیں، آپ ابلیس کے سکنجے میں ہیں۔ صرف ایک ہی وہ برہ ہے جس کے لہو سے میں اور آپ دھلے ہیں، اور ساری دنیا میں اس نے کفارہ کی۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ۔ یہ اوپن آفر ہے ساروں کے لیے، جتنوں نے اسے قبول کرنا ہے وہ خدا کی فرزندت میں جائیں گے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کرتے، اس کے کفارہ پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر ہم ابدی بادشاہ کے فرزند نہیں بن سکتے۔ ہمارے گناہ تب تک دھل ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس ابدی برہ کے کفارے پر ایمان لاتے۔ اب دیکھیں پرانے عہد نامہ میں گناہ کا کنسیپٹ تھا دھلنے کا، لیکن وہ گناہ ڈھانپے جاتے تھے، لیکن یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، خدا کا برہ، اس کے لہو سے ہمارے گناہ وائٹ واش ہو جاتے ہیں، اون کی مانند اجلے اور برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ اس کے لہو میں یہ قدرت پیدا ہے۔ دوسرے بکروں کا جو لہو ہے وہ سٹین چھوڑ دیتا ہے، اس کا سٹین آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ بکروں چھتروں کا بھی لہو سرخ ہے۔ ہمارا اپنا لہو اگر نکلے، اگر کپڑے پر لگ دے تو سٹین چھوڑ جائے گا، لیکن یسوع مسیح کو جب ہم قبول کرتے ہیں شخصی طور پر، وہ خدا کا برا، اس کے لہو کا رنگ بھی سرخ ہے، لیکن وہ لہو میں کوالٹی ہے کہ وہ سٹین نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ آپ کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، تاکہ آپ اس کی ابدی بادشاہت کے فرزند بن جائیں، آپ اس کے لوگ، اس کے گھرانے کا حصہ بن جائیں، کیونکہ اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، خدا اور آپ کے درمیان کون سا رستہ کھلا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ واحد راہ نجات یسوع مسیح ہے، جس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو یسوع مسیح کے پاس جب آئیں گے، وہ ایسا رستہ ہے جو آپ کو ابدی بادشاہت میں لے جائے گا، جو آپ کے گناہ دھو دے گا، جو آپ کی حیثیت بدل جائے گا، جو آپ کو گنہگار کی حیثیت سے نکال کر خدا کی فرزندیت میں لے آئے گا۔ مستقبل میں آپ کے لیے کیا ہوگا؟ مستقبل میں، کیونکہ یہاں پر رونا دانت پیسنا ہے، یہاں پر دکھ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بہت سارے مسائل سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب آپ اپنے دلہا کے ساتھ جائیں گے، وہاں پر وہ آپ کو حیات کے درخت میں سے دے گا، وہ آپ کو وارث ٹھہرائے گا، وہ آپ کو اختیار دے گا کہ آپ اس حیات کے درخت میں سے کھا سکیں، آپ ان سونے کی سڑکوں اور اس ندی میں سے پی سکیں جو دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں، اور یہ تب ہوگا جب ہم یسوع مسیح کو شخص میں جانیں گے، پھر ہمارا مستقبل رائٹ ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی دلہن ہیں، یہ ہمارا اجر ہوگا، کیا اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے، وہ آپ کو مستقبل میں ابدی بادشاہ کو جب لے جائے گا تو وہاں پر آپ وہاں پر جلال ہی جلال ہوگا، وہاں پر کوئی لائٹ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نوروں کا باغ ہے، اور وہاں پر جلال ہی جلال نکلتا ہے، اور وہاں پر قدوسیت ہے، وہاں پر قدرت ہے، وہاں پر حشمت ہے، وہاں پر آپ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ جو پریشانی آپ نے ٹھانی ہے اس زندگی میں، اس زمین پر ٹھانی ہے پردیس میں رہ کر، لیکن اصلی وطن میں جب آپ جائیں گے، آپ کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، آپ خوبصورت دلہن ہیں اور آپ کے چہرے سے جلال نکلے۔ ہاللیلویہ۔ آخر میں یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور آپ کا نام اپنی سزا کی فہرست سے مٹا کر کتاب حیات میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے دوزخ کی سزا سے بچ کر خدا کی سلطنت کا اپنی ورثہ پا لیا ہے۔ اب آپ خدا کے فرزند بن چکے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی برکت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایمان سے خدا کے پاس جائیں تو زیادہ برکت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب دو طرح کے آپ کو یہاں پر مسیح لوگ ملیں گے، ایک جسمانی مسیح یا دنوی مسیح، ایک روحانی مسیح، حقیقی مسیح۔ اب آپ ان کی زندگی سے، ان کی گواہی سے یہ جج کریں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور کئی لوگ تو ایسے مسیح ہیں جو ہر لمحہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں، چرچ میں آپ کو شاد نظر آئے گا، اور وہ دکھائیں گے کہ آپ جیسا روحانی کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہی چرچ کے باہر جائیں گے یا خادم پلپٹ سے باہر جائے گا، اس کے کردار سے، اس کی زندگی سے مایوسی ٹپک آئے گی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مایوسی ابلیس لائے گا، نا امیدی لائے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئیں گی، دکھ آئیں گے، لیکن کیا میں دکھ خوشی کے ساتھ نہیں سہ سکتا؟ دیکھا، ایمان کی آزمائش جو ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے، اور اس کو یہ کمال خوشی کی بات جاننا ہے جب آزمائشیں آئیں۔ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کی ہسٹری کو پڑھیں تو وہ خوشی سے بتا رہے ہیں، جیسے میدان نے کہا کہ وہ طبیب جو لوکا طبیب ہے، اس کے پاس کیوں وہ مجبور ہوگا، کیونکہ جو پیشنٹ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے یسوع کی خاطر تھپڑ کھائے ہیں، میں نے یسوع کی خاطر ہڈی ٹروائی ہے، میں نے یسوع کی خاطر یہ منہ دلوایا، میرے دانت یسوع کی مسیح کی خاطر ٹوٹے ہیں، تو وہ مجبور ہو گیا کہ یسوع کون ہے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کھوج کرنا شروع کی، اس نے اپنے آپ سے تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ لوگ
جو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں, زخم بھی ہے تو خوش ہیں. آپ اس خوشی کا اندازہ پالوس اور سلاس کی جیل سے لگا سکتے ہیں کہ ہاتھوں پاؤں میں کیا بیڑیاں ہیں, بینڈ پڑے ہوئے ہیں اور پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں. آدھی رات ہے بجائے کہ وہ دردیں لے کر ہائے ہائے کریں, وہ کلام لکھا ہے کہ انہوں نے پرستش کرنا شروع کی. جیسے یعقوب کہتا ہے کہ جب تم میں سے خوش ہو تو ہم ان کے گیت گائیں, اور اگر مصیبت میں ہو تو کیا کریں, دعا کریں. اب قید کی مصیبت ہے لیکن مار پڑی ہے یسوع کی خاطر, یہ خوشی ہے. اور وہ جائلس میں پرستش کر رہے ہیں, اور جس کی پرستش کر رہے ہیں اس نے اپنا جلال ظاہر کرنا شروع کر دیا. اس نے ان کی پرستش کے ساتھ اس نے تھاپ دینا شروع کر دی. یعنی وہ ساز بجا رہا ہے اور بچال کے ساتھ, اور بیڑیاں ٹوٹ گئی, کیونکہ یسوع کے نام کی جہاں پر پرستش ہوتی ہے بندھن کھل جاتے ہیں, لعنت کے جوئے کھل جاتے ہیں. اور نہ صرف جنہوں نے مار کھائی تھی ان کی بیڑیاں ٹوٹی, بلکہ جو دیکھ رہے تھے, جو سن رہے تھے, کیونکہ جہاں پر پرستش ہوتی ہے وہاں پر مسا آتا ہے, خدا کا جلال آتا ہے, اور جب جلال آتا ہے تو بندھن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, آزادی ملنا شروع ہو جاتی ہے, بحالی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور نہ صرف ان کو بلکہ جو خوف میں آ گیا دروگا, جو انچارج بنایا گیا تھا اس قید خانہ کا, وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن پالوس اور سلاس نے کہا کہ اے صاحب اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا, ہم یہی ہیں, ہم دلیر ہیں, کیونکہ ہم فضل کے تخت کے سامنے جب دلیری کے ساتھ آتے ہیں تو دکھ بھی دلیری کے ساتھ. اس نے کہا او میرے گھر, ان کے زخموں کو صاف کیا اور کلام کی قدرت کے وسیلہ سے وہ بدل گیا. اور کلام لکھا ہے کہ جب ایمان آ جائے تو صرف تو ہی نجات نہیں پائے گا بلکہ تیرا سارا. یہ حیثیت ہے کہ وہ دروگا قیدیوں کی نگہبانی کر رہا تھا, لیکن جب خدا کے ممسو آئے, خدا کے شاگرد آئے, انہوں نے یسوع مسیح کی خاطر جب خوشی سے وہ دکھ سہا اور پرستش کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, تو ان کے باعث قیدی بھی بدل گئے, قیدی بھی آزاد ہو گیا اور دروگا بھی آزاد ہو گیا, اس نے بھی یسوع مسیح ناصر. یعنی ہماری حیثیت تو تبدیل ہو گئی ہے, لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسے میری اور آپ کی حیثیت بدلی ہے, میرے اور آپ کے کردار سے, میرے اور آپ کی جگالی کرنے کے وسیلہ سے دوسروں کی بھی بیڑیاں ٹوٹ جائے, دوسروں کی بھی حیثیت بدل جائے. آپ ہمیشہ دکھ اور ترس سے بھرے, جیسے یسوع مسیح کو دکھ پر ترس آتا. آپ ان خادموں, ان لوگوں سے جو بے روی کا شکار ہیں, جو کردار میں ویسے خادم یا ویسے نہیں جن کے اندر سے مسیح نظر آئے, یا جو نظر رہا تھا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں, ہم نے ترس سے بھر کر ان کے لیے شفا ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے پاس یہ خوبصورت توڑا یسوع مسیح. جاگو اور دعا کرنی ہے کہ خداوند نے ان کو راہ راست پر لا, یہ حقیقی اپنی حیثیت کو جان جائیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں, اور جو خدا کے فرزند ہیں ان سے جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ کون بولتا ہے؟ ابلیس کا فرزند. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو جو جھوٹوں کا باپ ہے. سو میں نے اور آپ نے شفاعت کرنی ہے کہ میری بہن, وہ میرا بھائی, وہ میرا عزیز, وہ میرا رشتہ دار, وہ میرے محلے کے لوگ جو شراب بیچتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جن کے پاس پرمٹ ہے, جو زناکاری ہیں, بدکاری ہیں, بدی ہیں, جو اس کنڈیشن میں ہیں, ابدی ہلاکت میں, آپ کی حیثیت خدا نے بدل دی ہے. اب آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی کوشش سے بتیرے کیا ہوں, صادق ہو جائے. ان کی کوششوں سے جو صادق ٹھہرے ہیں وہ کیا کریں گے, ستاروں کی مانند فرق. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے میری حیثیت بدلی ہے, میں خدا کی فرزندیت میں آ گیا, میں خدا کے گھرانے کا بن گیا, میں راست باز ٹھہرا گیا, میں وارث ٹھہرا گیا, میں اپنی زندگی میں ہوں, کوئی میرا بہن بھائی باہر نہیں. ابھی ان کے لیے شفاعت تاکہ میں اور آپ یسوع مسیح کے کفارہ کے واسطے بدلے ہیں, لوگ بدلے, ساتھ ہوں, بحال ہو, نجات بدل سکتا ہے. اس میں کوئی کوسچن آپ کو تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.